नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का है और ये वो महीना है कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी और हम सब के सब हम जानते हैं कि उनकी जो इस दुनिया के अंदर इम्पोर्टेंस है, हम इसको ये कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरी की पूरी कायनात के ऊपर करम किया और जिस तरीके से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में कुरान करीम में फ़रमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इसकी नज़र में तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस पूरी की पूरी कायनात के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो बेइंतहा जहान है, उन सब के ऊपर करम करना था, तो फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दुनिया के अंदर मबूस फ़रमाया। और वो जो जहालत की दुनिया थी, अगर उस वक़्त की दुनिया को आप सोचें, अरब के हालात वाक़यात देखें आप, उस दौर के अंदर जो है वो पूरी की पूरी कायनात, उस वक़्त जो पूरी दुनिया जिस शक्ल में थी, अगर आप उस पर नज़र एक दफ़ा दौड़ाएँ और फिर उसके बाद जो दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद की दुनिया है, तो फिर आप इसको सोच सकेंगे कि ये कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अज़ीमुश्शान जो है वो रसूल और नबी अपने दुनिया के अंदर भेजे। कमोबेश 450-500 साल के गैप के बाद एक जहालत जो है, जो दुनिया के अंदर राइज थी, और मैं इसके अंदर आपको कुछ बातें बताऊँगा जो आपको हैरान भी कर देंगी कि एक राइटर हैं अफ़रासियाब, वो अपनी एक बुक में लिखते हैं कि ये ऐसा दौर था कि जो यहूदियों के कुछ ख़ानदान ऐसे थे जिनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानी जाती थी कि एक रेसलर था जो बहुत मशहूर था और उसने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ रेसलिंग की और वो इतना ताकतवर था कि उसने जो है अल्लाह ताला को हरा दिया। और वो इसके साथ-साथ जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी तकब्बुर किया करते थे कि हमारा जो तकब्बुर है, उसकी वजह से हम जो है वो, जब कभी भी कोई ये पैगाम लेकर आता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो एक हैं, तो वो जो नबी वो पैगाम लाता था, हम उसी को कत्ल कर देते थे। तो ये तो एक साइड थी यहूदियों की है। अगर आप इसके साथ-साथ अगर आप देखें, तो हम एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की दुनिया जो है वो उस वक़्त की जो है वो देखते हैं और ऐसी-ऐसी जहालत हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है वो एक इतना बड़ा एहसान अज़ीम किया कि हमें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का उम्मती बनाया। आज जो हम बात करेंगे वो है सूरह बकरा का रुकू नंबर 3, और हमने जब बात ख़त्म की थी, अब हम उसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा। तो सबसे पहले जो है वो आप आज की निस्बत से जो है वो दरूद जो है, दरूद सलाम पेश करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को। तो सब के सब लोग जो हैं वो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद हम बाकायदा शुरू करते हैं। तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि मुनाफिकीन जो है, उनकी मुनाफ़िक़त ज़ाहिर होना शुरू हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, और उनकी जो ज़ाहिर होने की जो निशानियाँ थीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद जो है वो मुनाफिकीन के हवाले से आयात कुरान करीम के अंदर उतारना शुरू की, जिसके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो लोग जो फ़ासिक़ व फ़ाजिर थे, उनको बाकायदा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से कुरान करीम ने उनके ऊपर जो है वो कुफ़र का फ़तवा लगा के उनको साइड पे कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने जो है वो जिहाद से पीठ फेर दी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने जो है वो दुनिया की मोहब्बत में जो है वो आखिरत को छोड़ दिया था। अब इसी के बाद आप देखें, तो हमने जो है वो मुनाफिकीन की जो है वो सिफ़ात जो है उनको एक दफ़ा जो है वो आज के तनाज़ुर के अंदर, जो आज का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर समझने की कोशिश की थी, और अब हम उसी में जो है वो आगे चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, उन्होंने जो बात कही वो ये कही थी कि मैं चाहता तो उनकी मैं ज़ाहिरी आँख और ज़ाहिरी कान भी ले लेता। तो मुराद ये है कि वो समातें जिनसे हम देखते और सुनते हैं, ये तो सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ है, और दुनिया जो है वो एक असल में दर हकीकत ये तब तक फ़रेबी है जब तक हम इसके पीछे भागते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको दुनिया को, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि एक ज़बरदस्त जो है ये आखिरत की खेती भी है।
مطلب یہ چیज़ سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو کہ مومن ہے، مومنین اور متقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جو خواہش ہے دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کہ فاسق و فاجر اور منافق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفر جو اینڈ میں جا کے لگتا ہے کسی انسان کے اوپر، ان کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا جو ہے اس کے اسباب پیدا کریں، دنیا کو حاصل کریں، مال کے پیچھے بھاگیں، دولت کے پیچھے بھاگیں، حلال حرام کی نہ کوئی تمیز، کسی بھی حوالے سے کوئی چیز نہیں ہوگی، بس ان کو یہ ہے کہ دنیا جتنی زیادہ ان کی حوث ختم نہیں ہوتی۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ان کا جو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ان کا رب بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع جو ہے اس کی سٹارٹنگ کے اندر ڈائریکٹ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو۔ تو اصل جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اور جس چیز سے جو ہے وہ انسان کو، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اس کو یہ کہیں کہ شروع میں جب نبوت کا حکم ہو گیا، نبوت کو ظاہر کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ان کو چیز کہی گئی وہ کیا کہی گئی کہ وہ ہم پڑھتے بھی ہیں سورہ مدثر کو کہ جو ایک کمبل میں لپٹے ہوئے شخص اٹھ کھڑے ہو اور کیا کرو کہ سب سے پہلے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ انتہائی سخت ترین ہوگا۔ مطلب میں عذاب دینے کے اندر بھی بہت سخت ہوں اور میں جنگ کرنے کے اندر بھی بہت سخت ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو ربوبیت کی شان ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میری جو طاقت ہے اور میرا جو عذاب ہے وہ ایسا ہے کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو یہ بیسیکلی وارننگ، یہ ایک وارننگ ہے کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ اپنے بچوں کو میرا شریک ٹھہراؤ، نہ ہی جو ہے وہ مال کو مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ شریک کر دو، نہ ہی جو ہے وہ رشوت کو جو ہے میرے ساتھ شریک نہ کرو، نہ ہی دنیا کی محبت جو ہے اس کو میرے ساتھ شریک کرو۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو صاف کر لو میری محبت کے اندر، اور اس کے بعد جو محبت ہے وہ ہے ہماری تمام چیزوں سے، مطلب کہ ہمارے والدین اور اس کے بعد اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہمیں حکم ہے اس آیت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ہم تمام طرح کے جو شرک ہیں ان سے بچیں۔ مشرک کی سب سے بڑی نشانیاں ہوتی ہے دنیا کی طلب اور دنیا کی حوث، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حکم فرمایا کہ پھر کس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو کچھ پھل نکال دیے۔ تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کو اتارا، ایک تو وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سیکوینشل سیٹنگ کے اندر ہے، اس کے بعد جو بات بہت ہی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ کھاتا ہے مگر غور و فکر نہیں کرتا، اور انسان جو ہے وہ کھاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ مطلب یہ توانائی اور طاقت جو اس کو دی جاتی ہے خوراک سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی، وہ اس لیے ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اب ہم غور و فکر کس طرح سے کر سکتے ہیں، تدبر کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اب ہم ان آیات کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے زبردست طریقے سے ہمارے لیے زمین کو ہموار کر دیا۔ اب اگر ہم سوچیں کہ یہ زمین سب کا سب اگر پانی ہوتا تو کیا ہم اس میں رہ سکتے تھے؟ اسی طریقے سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ زمین جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے، مطلب اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ جو ایک زمین کا اوپر کا حصہ ہے، اس کے بعد اگر ہم اس کے نیچے چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس زمین کے اندر کس کس طرح کی جو ہیں وہ نباتاتی چیزیں ہیں، کس کس طرح کی معدنیات اس زمین کے اندر ہے، کس کس طرح کی زہریلی جو ہیں وہ جانور اور اس طرح کی چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ زمین نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ زمین ایک جاندار چیز ہے اور وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے اس کو حکم دے دیا ہے کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر زندگی جو ہے اس کو قائم کر دی۔ اب جس فارم میں یہ ہے، مطلب اس کو ہم اس طرح سے کر لیں کہ جو اس کا آؤٹر کرسٹ ہے، آؤٹر کرسٹ اگر اس فارم میں نہ ہوتا تو پھر کیا پاسبل تھا کہ زندگی بھی پاسبل ہوتی؟ اور اس کے اندر جو کچھ ہے، مطلب جس طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاوے اس کے اندر ابل رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں، تو اس طرح کے جو لاوے ہیں وہ خطرناک قسم کے جو لاوے ہیں، اس کے باوجود یہ زمین جو ہے یہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی دی ہے، وہ کیا دی ہے؟ زمین کو بچھونا بنایا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جو زبردست ہمیں چیز سمجھنی ہے اور سمجھنے غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے آسمان۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت مینس کہ زندگی کو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ زمین کو بچھونا بنا دیا، مینس کو اس کا آؤٹر کرسٹ لیویبل بنا دیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نیچے خطرات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو آسمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، در حقیقت ہمیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ چھت ہے، مگر یہ چھت وہ ہے جو جتنی خطرناک قسم کے جو شہاب ثاقب اور سورج کی جو کرنیں ہیں وہ بیسیکلی جو آسمان ہے وہ ان سب چیزوں کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ اگر آسمان نہ ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی 7 لیئرز آف پروٹیکشن لگائی ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن، سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے۔ جو پروٹیکشن کا سسٹم ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ اتنے خطرناک چیز، مثال کے طور کے اوپر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس کو ڈیفیوز کرنا جو ہے وہ کس چیز کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ جو اس کا ٹیمپریچر ہے، مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ جو سورج کا ٹیمپریچر ہے جو کہ سائنس پروف کر رہی ہے، جتنے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں سینٹی گریڈ پہ جا کے سورج کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر انسان جا کے رہ سکتا ہے؟ اس کے اندر پتھر جو ہے وہ بھی تانبے کی فارم کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، بیسیکلی جو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ جو سورج ہے نا، اس کو بیسیکلی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے کیا کیا؟ آسمان بنا دیا۔ اور اس آسمان کے اندر جو ہیں وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے لیے ہلاکت ہیں، ہم ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ سب کی سب بیسیکلی آسمان کے اوپر گرتی ہیں اور گرنے کے بعد ڈیفیوز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جو کام ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، وہ ہے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچھونا بنایا اور پھر اس کے بعد آسمان سے پانی کو اتارا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے پانی زمین سے حاصل ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم سے بتا رہے ہیں کہ اس کو میں نے آسمان سے اتارا۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ ناسا نے جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں یہ مشاہدہ کیا کہ آسمانوں کی طرف سے بہت بڑے بڑے برفانی تودے جو ہیں وہ زمین کی طرف گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور ہو کیا رہا ہے وہ کہ جو آپ کا بیسیکلی آسمان ہے وہ ان کو ڈیفیوز کرتا ہے، اور ڈیفیوز کر کے بیسیکلی وہ جو تودے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ گریں تو وہ زمین کی زندگی کے لیے وہ زندگی کو ختم کر دیں گے، مگر وہ بھی اسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی وہ چیز جو سائنس پروف کر رہی ہے اس 20th اور 21st سینچری کے اندر، قرآن کریم آپ دیکھیں کہ کس دور کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس خوبصورتی سے بیسیکلی ان 3 چیزوں کو کیا۔ اور آج ہمیں خود اس چیز کا پتہ ہے کہ بیسیکلی جو پورا کا پورا جو بارش کا پروسیس ہے اس میں کس طریقے سے پانی زمین سے ایواپوریٹ ہو کے اوپر کی طرف جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ بادلوں کے اندر جو ہے اس کی اسٹوریج ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو ان بادلوں کے اندر جو ہے وہ پانی کو کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے بیسیکلی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو چیزیں ہر وقت ہر جگہ پہ خطرات ہی خطرات ہیں، مگر وہ کون سی طاقت ہے جس نے ان سب کے سب خطرات کو بیسیکلی جو ہے وہ کنٹرول میں کیا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے، اب جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو یکسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو بیسیکلی جو ہے وہ رب کا منکر اور کافر کہہ دیا جاتا ہے، پوائنٹ اس کی جو منافق ہے کیا وہ شکر کرتا ہے ان سب چیزوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتنی غیر معمولی اور عجیب و غریب جگہ کے اوپر جو ہے میری زندگی کو پاسبل کر دی ہے؟ تو پھر یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ اگر آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ چیز صرف اور صرف اپنی جو سطحی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اسی سے میں نے جو ہے وہ کیا کیا، بہت سے جو ہیں وہ پھل نکال دی۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ خوبصورت چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھلوں کو پیدا کر دیا۔ اب جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنا ہم نے یہ ہے، بارش ہوتی ہے اور جو بارش ہوتی ہے اس میں جو بادل جو بجلی کڑکتی ہے، اب وہ جو بجلی کڑک رہی ہے بیسیکلی اس کے اثرات سے جو فضا میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے نائٹروجن، اور اوبیسلی تمام سائنس کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو جانتے ہیں۔ نائٹروجن کا جو آکسیجن کے ساتھ ملاپ ہے وہ بیسیکلی کیا بنتا ہے کہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے اس کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے جب پانی میں حل ہو کر زمین پر گرتا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ مرکب اکٹھا جب ہوگا تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک طرح کا آب حیات ہے، کس کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے جو کہ بیسیکلی تمام پھلوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ سمجھنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کا پروسیس کس کے کنٹرول میں ہے، بادلوں کا پروسیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے اور انسانوں کو لگتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور یہ اتنی طاقتور چیزیں جو ان کو ہم چلا رہے ہیں اور پھل جو ہم کھاتے ہیں یہ ہم اگا رہے ہیں، تو یہ سب کی سب وہ انسان کی احمقانہ باتیں ہیں جو اس کو بیسیکلی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنے مشکل پروسیسز جو ہیں وہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل لاجیکلی اور ہمیں مثال کے ساتھ بتایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو ایسی طاقتور ذات، ایسی قدرت والی ذات، اتنی زبردست ذات کے ساتھ پھر کیا کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہی خالق ہے۔ ہم مثال کے طور پر اکثر بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی انسان سے اس حد تک محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میرا آئیڈیل جو ہے نا وہ فلانے جو ہے نا وہ شخص میرا محسن ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی میرے رول ماڈل جو ہے نا جی وہ فلانے صاحب ہیں، وہ میرے رول ماڈل ہیں، وہ اور جہاں جاتے ہیں ان کی تعریف بلند کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ہے وہ بیسیکلی کسی شخص کو، چاہے وہ دینی انسان ہی ہے، مگر وہ اس انسان کو بیسیکلی جو ہے وہ اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے بس وہ اسی کا نام بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ سمجھنی ہے کہ جو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور جو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، کیا اصل میں ہمیں صرف اسی کی محبت کے اندر زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ اصل جو چیز ہے وہ ہمیں سمجھنی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ابدیت ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں عابد کہتے ہیں، ابدیت ہے ہی یہ کہ انسان کی جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کے اندر وہ بہت خوبصورت چیز جو ہے سورہ انعام کے اندر ہم سب کے سب اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ میری نمازیں اللہ کے لیے، میری جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تمام طرح کے جو صدقات ہیں، تمام طرح کی جو مجھے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جو طاقتیں ہیں، طاقت سے مراد یہ ہے کہ جو طاقت جس کو میں صرف کر سکتا ہوں، جس کو میں استعمال کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جب تک ہم اس بیلیف پہ نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر، جب تک کہ ہمارے دماغ کے اندر اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور اور اس کی کلیئرٹی یہ ہو کہ پھر ہم جب نماز پڑھیں تو وہ ہم پھر بیسیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ بن کے زندگی گزاریں، ادروائز یہ ہے کہ ہمارے جو ایمان ہے اس کے اندر خرابی ہے۔ تو اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم اس کو فوکس کریں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اور اگر تم اس کلام سے متعلق جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا کچھ شک میں ہو تو اس جیسے کلام بیسیکلی کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اس کے اوپر جو ہے آپ اس طرح دیکھ لیں کہ عربک لینگویج اور ایک اس وقت کے جو عربکس مطلب جو عربک سپیکرز تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ عرب پورے کے پورے عربین پیننسولا کے اندر جو ان کو اپنی زبان کے اوپر ناز تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اس وقت عربک زبان کے اندر اتارا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف ایک سورہ کوثر جو ہے سب سے چھوٹی صورت ہے اس کو لکھ کے ایک جگہ پہ آویزاں کر دیا، اور وہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے جو فصاحت و بلاغت اور جو شعراء اور زبان کے حوالے سے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے کا کلام لکھو، تو وہ اس وقت اس دور کے اندر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔
آج اس بات کو کم و بیش 1450 سال ہو چکے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی صورت لے آیا ہو۔ اور یہی دو چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ یا تو ہم اس طاقتور رب کو، جس کا ہم نے ذکر کیا، جس نے یہ آسمان اور یہ زمین، ایک کو جو ہے وہ ہمارے لیے چھت اور ایک کو ہمارے لیے بچھونا، اور دونوں کے دونوں اطراف پہ خطرات ہی خطرات ہیں۔ اور یہی وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بار بار کرتے ہیں کہ ڈرو اس عذاب سے کہ جب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ آسمان تانبے کی طرح پگھل کر زمین کی طرف آئے گا۔ تو یہی آپ دیکھ لیں تو یہ سائنس خود ان سب چیزوں کو پروف کر رہی ہے، مگر ہماری جو کم عقلی ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی، اور وہ ہے وہ مہریں جو انسان کے دل کے اوپر اور اس کے دماغ کے اوپر، اس کے کانوں کے اوپر اور اس کی آنکھوں پر جو پردہ ہے اس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں، پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز 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 نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب علیم کی بات کی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ایک پہلا کویسچن جو ہے وہ اب جو فاسق اور فاجر ہے اس کو ایک شیطان کس چیز کے بہکاوے میں ڈالتے ہیں، یہ پتھر کیسے جل سکتے ہیں؟ پتھر ایسے جل سکتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک پورا کا پورا کیمیکل پروسیس تو موجود ہی ہے۔ اب اس پتھر کو اگر ہم سورج کے اندر ڈال دیں تو وہ سورج کے جو ٹیمپریچر ہے، اب سائنٹیفکلی خود آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو حق مان لو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیات اتری ہیں، یہ زندہ آیات ہیں، ان کو سمجھو اور ان سے ہدایت حاصل کرو، ورنہ جو عذاب ہے تم پر، جو تم پہ بیسیکلی آنے والا ہے، جو آئے گا، اور یہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی قریب ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی قریب ہے، اور جو نبوت جس چیز کے اوپر ختم ہو رہی ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ انڈیکیشن ہی اس چیز کی ہے کہ اب جو ہے یہ دن ہم سے دور نہیں۔ اسی کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ جس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جو گناہ عظیم ہے وہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ سب سے پہلی چیز کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ ہماری ہر چیز سے محبت ہونی ہے۔ ہر وہ محبت جو ہمیں اللہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ زیادہ ہو گئی، وہی ہمارا شرک ہو جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ، وہی ہمیں جو ہے وہ مشرک بنا سکتا ہے۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، اور شرک اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس کی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس خوف سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ مار دیتے ہو کہ تم نے اس کو کھلانا ہے، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو یہ اس سے بڑا یہ ایک گناہ جو ہے دوسرے لیول کے اوپر ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ جب تم یہ ارادہ رکھو اور پھر کرو اپنے جو تمہارا جو محلہ ہے جہاں تم رہتے ہو وہاں کسی عورت کے ساتھ اگر تم زنا کر رہے ہو، تو آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں تو آپ کو انڈیکیشن کس چیز کی ہے۔ پہلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین، وحدہ لا شریک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ وہی طاقتور ہے۔ دوسرا، رزق جس پھل کی بات ہو رہی ہے اس کا مالک وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور تیسرا آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کریکٹر، کہ مومن ہو اور اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، اس کے کان میں حیا نہ ہو، اس کی زبان میں حیا نہ ہو، اس کی گفتار میں حیا نہ ہو، تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ متقین کا میم بھی نہیں ہو سکتا۔ علامہ نے کہا نا، سبق پہ پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ شجاعت لاسٹ چیز ہے، جو پہلی چیز ہے دیٹ از دی کریکٹر۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے اللہ کو ایک مان لینا، اور اس کو ایک مان لینے کے بعد جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اللہ توکل ہو جانا۔ اور جو تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ یہ ہے کریکٹر۔ آپ کا جو مورل کریکٹر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی مومن اور متقین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بتائی ہیں چیزیں، وہ نشانیاں جو کہ جنتیوں کے لیے، اور تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں ان باغوں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے
تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، جبکہ وہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا، اور انہی کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے حوالے سے میرے پاس ایک جو ہے بہت خوبصورت حدیث ہے، جو کہ صحیح بخاری شریف سے ہے۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 3245، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے گروہ کی جو صورتیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکیں گی۔ اب پہلی جو چیز ہے آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا گروہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا، مطلب یہ جنت کے حوالے سے ہے کہ جنت کیا چیز ہے، کہ ان کی جو صورتیں ہیں وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی، وہ تھوک، ناک کی رطوبت اور بول و براز سے مبرہ ہوں گے۔ مطلب وہ تمام چیزیں جو کہ انسان کے اندر دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی جو رطوبتیں ہیں اور وہ چیزیں جو کہ وہ جو ایک پاکی والا فیکٹر ہے اس کو کم کرتی ہیں، ان سب چیزوں سے مبرہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان کے جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی، ان کی جو انگیٹھیاں ہیں اس میں سے بیسیکلی کیا ہے کہ عود جو ہے اس کی خوشبو آئے گی، خوشبودار جو ہے۔ اب جو بیسیکلی انگیٹھیاں ہیں ان کے اندر کیا ہے کہ جو ہم اکثر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جی ووڈی عود، بڑا وہ جو ایک ووڈی عود کی فریگرنس بیسیکلی جو بڑی مشہور ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اس سے ملتی جلتی مگر اس کا جو لیول ہے وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ مطلب وہ ایسی خوشبو ہوگی کہ انسان اس خوشبو کے اندر محو ہو جائے گا، اس طرح کی خوشبو جو ہے وہ انسان کو بیسیکلی محسوس ہوگی وہاں پہ، مگر اس کا لیول نہیں، وہ لیول وہ جنت کا لیول ہے، مطلب اس کو آپ سوچ نہیں سکتے وہ کس لیول کی خوشبو ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو جو ہے وہ چھوٹے گی، ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی اور نزاکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ جنتی آپس میں اختلاف اور بغض سے پاک ہوں گے اور ان کے دل ایک ہوں گے، اور صبح و شام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو جن لوگوں کا دنیا کے اندر گھومنے کا جن کو موقع ملا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر اس طرح کی خواتین نظر آتی ہیں۔ مطلب آپ اس کو اس طریقے سے کہیں کہ دنیا کے اندر اس چیز کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، مطلب سوچا جاتا ہے کہ آپ اس ریجن میں جا کے دیکھیں تو ایسی آپ کو مطلب جو ان کی سکن ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی چیز گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انڈیکیشن بتا رہے ہیں کہ ایک مرد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کتنی بڑی آزمائش رکھی ہے۔ مطلب ایک مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، اس کو جو ہے وہ کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے یا عشق ہو جاتا ہے اس کو، اور اس عشق کے اندر جو ہے وہ ساری زندگی مبتلا رہتا ہے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس کی جو محبت ہے وہ اس عورت سے اتنی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ گئی، اور جس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ جب نزا کے وقت جو ہے وہ شرک کے اوپر مرے گا، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی نہیں، وہ اس عورت کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں اس کو آزمائش رکھا ہے تمہارے لیے، مگر جنت میں تمہیں کیا دینے والا ہوں۔ اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے اس کی روشنی میں کہ جو جنت ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو کس زبردست قسم کی جنت جو ہے اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جنتیوں کی خوشبو، اب بیسیکلی جو ہم نے چیز سمجھی کیا ہوگی، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انسان کو تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کس چیز سے دی ہے؟ پھلوں سے تشبیہ دے دی، ثمرات سے۔ یہ ثمر ہے بیسیکلی، جو ورڈ ایگزیکٹ قرآن میں یوز ہو رہا ہے ثمر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے۔ اب جو اور ثمر اور پھر رزق، اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کے لیے اب کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ آزمائشوں، مطلب یہ کہ اس کی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی اٹریکشنز رکھ دی ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو نفس ہے وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مطلب اس کی خواہش جو ہے اس طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ مگر قرآن کریم جو ہے وہ کیا کر دی ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے اپنی نفس کو جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات پر کیا کرنا ہے، قربان کر دینا ہے۔ دیٹ مینس اسی کو مقام رضا کہتے ہیں کہ جو متقین ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں قرآن کریم کی آیات کو حق اور سچ مان کر ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن کریم کے اندر اس کو کہا گیا، اور اس سے منع ہو جاتا ہے جیسے اس کو منع کیا گیا۔ اور ایک منافق شخص، ایک فاسق اور فاجر شخص، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دینے والا شخص،
ان کے برعکس جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ہیں متقین اور منافقین، ان کی جو ہے وہ مطلب جس کو ہم فسق اور فاجر کا ورڈ بھی یوز کیا جا رہا ہے، بیکاز ان آیات میں جو ہے وہ فاسق جو ہے وہ فاسق کا ورڈ یوز کیا گیا۔ اب اس کی بہترین مثال میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی تھی، میں پھر بھی یہ سنا رہا ہوں کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ایک کسی کو گالی دیتے ہیں، مطلب ایک مسلمان دوسرے کو گالی دے کر فاسق ہو جاتے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ متقین جو ہے وہ کیسے کسی مسلمان کو گالی دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اس سے ہم اپنے ایمان کا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ہم شاید بغیر کسی، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مگر ہم کر رہے ہیں، اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ جنتیوں کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں کہ ایک تو ان کو جو ہے وہ حسد سے بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ منافق ہے، اس کے دماغ میں کیا سوال آتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ حوروں کا ذکر ہے، تو اگر میری بیوی جو ہے میرے ساتھ جنت میں جائے گی تو وہ تو ان سے جو ہے حسد کرنا شروع کر دے گی۔ بھائی منافق کا دماغ تو ایسے ہی سوچتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو منافق ہے وہ سوچتا ہے کہ جی یہ وہاں پہ تو جو ہے وہ موت ہی نہیں آنی، تو یہ کیسا ریلیشن شپ ہے، مطلب دنیا کے حوالے سے یہ ہے کہ میں تو ان چیزوں سے بور ہو جاؤں گا۔ مطلب اس کی سوچوں میں اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر اور جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی کہ وہ ہے ہی نہیں سر، وہاں پہ تو حسد نام کی چیز نہیں ہے۔ حسد تو عورت کو تب ہوگی جب حسد ہوگی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب میاں بیوی کو اور یہ احادیث کی روشنی میں جب ان کو داخل کر دیں گے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جنت میں اکٹھا ہو سکتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیں گے، الفت کو قائم و دائم کر دیں گے۔ ان کے اندر جو ہے وہ شک، حرص، حسد، انا، تکبر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے یا رب کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس ثمر کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ثمر سے مراد یہ ہے کہ وہ پھل جو ملتے جلتے ہوں گے، مگر اس کا کانٹیکسٹ بیسیکلی یہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے جو وہ بوئے گا وہی وہ کاٹے گا۔ حدیث کی روشنی میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ جو جنت دنیا جو ہے وہ کیا ہے، آخرت کی کھیتی۔ تو آپ جو بو رہے ہیں، میرے جو اعمال ہیں، میں اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ محل بو رہا ہوں تو مجھے جنت میں محل ملیں گے، اور اگر میں جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر عذاب گھول رہا ہوں تو مجھے عذاب ملے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ملتی جلتی بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں کہ مجھے اپنی دنیا کی زندگی کے اوپر نظر ڈالنی ہے۔ جو میری دنیا کی زندگی ہے وہی میری بیسیکلی کھیتی ہے۔ یہ کھیتی سے مراد کیا ہے کہ یہ میں بو رہا ہوں، مطلب آج میں اپنی مثال کے طور کے اوپر، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گندم کا بیج ڈالوں اور وہاں پہ جو ہے سونا اگ جائے۔ تو پوائنٹ اس کہ اگر میں حسد کا بیج بو رہا ہوں، انا کا وہی بیج بو رہا ہوں، اور تکبر کا بیج بو رہا ہوں، اور لگائی بجھائی کا بیج بو رہا ہوں، اور جو ہے وہ غیبتوں کا بیج بو رہا ہوں، تو آگے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے بیج جو ہیں سونا نہیں اگلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو ہے وہ ہمیں مشک کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی اور اونٹ جو ہے اس کی انگیٹھیاں مل جائیں گی، بالکل بھی نہیں ملیں گی۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی عالم کی، کسی انسان کی، کسی کی بھی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے۔ تو ہمیں نظر اس چیز پر ڈالنی ہے کہ ہم کیا بو رہے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے۔ تو اگر ہم کچھ غلط بو رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کرنے کے بعد بچیں ان چیزوں سے جس چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، خواہ کوئی سی مثال ہو، مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو، تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں انہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے لیے نماز بھاری ہے، ایک شخص ہے اس کے لیے زکوٰۃ بھاری ہے، ایک شخص ہے اس کے لیے جہاد بھاری ہے، مطلب ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وہ اس کے لیے بھاری ہے۔ غیبت نہیں کرنی وہ کرے گا، تکبر نہیں کرنا وہ کرے گا۔ تو پوائنٹ اس کہ یہ سب کے سب جو رویے ہیں یہ انسان کو بیسیکلی کیا کرتے ہیں، جو اس کا وہ جس چیز کے لیے وہ آیا تھا، بیسیکلی جو وہ جنت کے لیے جو اسٹرائیو کر رہا ہے انسان، وہ جو ہے ہمیں سمجھنی ہے کہ
اس چیز سے مسلسل دور سے دور چلا جاتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آئے اسی لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مثال دیتے ہیں مچھر کی۔ ایک انسان، اب مثال کے طور پہ اگر ہم سوچتے ہیں ایک شخص ہے جو کہ فاسق ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مچھر سے مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی چیز ایسی نہیں بنائی جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، بیسود چیز کا مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا کچھ بھی مطلب جو ہے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنا کے خود بیسیکلی یہ کہ اس کو غیت، اور پھر کائنات کے اندر جو کچھ بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ کس لیے بنائی ہیں کہ وہ اس کو ہیلپ کریں، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کو سروس کریں، تو وہ غلط تو نہیں ہو سکتا۔ اب انسان یہ سوچے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ آج کے دور کے اندر بڑی ڈسکشن ہم کرتے ہیں، JF-17 تھنڈر آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی F-35 جہاز آ گئے ہیں، اور US کے اندر یہ جہاز ہے، اور رشیا کے اندر فلانا جہاز ہے، اور یہ ایسا جہاز ہے، ویسا جہاز ہے۔ میں آپ سب سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی مچھر کو دیکھا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے، اور جس سپیڈ سے بیسیکلی جو ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنے اسٹرانگ ریفلیکسز مچھر کے ہیں اپنے، آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی تھریٹ نظر آتے تو وہ کس سپیڈ سے بیسیکلی اس کے اوپر وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویٹ کرتا ہے۔ اس کی جو پروسیس تھنکنگ ہے اس کی آپ ریپڈنس دیکھیں، مطلب وہ خطرات کو کتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں، اور اپنا جو بیسیکلی اگر اس کو اٹیک کرنا ہے تو اس کی اٹیک کی ایکوریسی آپ دیکھیں، اس کی پریسیشن دیکھیں۔ اور انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ جو اس کا دماغ جہاں سے وہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا بیسیکلی آج کل ایک بہت بڑی ڈسکشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ جی ہر چیز جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، لائک آج کل سائنس یہ کہہ بھی رہی ہے کہ اسمال از بگ۔ مثال کے طور کے اوپر یہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بہت بڑی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو مچھر کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو برکسمنسٹر فلر کی تھیوری ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی، اور وہ بیسیکلی کیا ہے تھیوری، کہ وہ تھیوری بیسیکلی ہے ہی یہ کہ آپ جو ہیں وہ یو کین کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، اس کو ہم کہتے ہیں ایفیمرلائزیشن۔ تو قرآن کریم بیسیکلی بتا رہا ہے کہ اگر دنیا اس طرف جا رہی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی تحقیق اور ریسرچ اور سائنس میں کہاں سے کہاں نکلتا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں کہ میری یہ چھوٹی سی مثال بیسیکلی یہ ہے کہ اسمال از بگ، اس کو بھی سوچو کہ اس کے اندر ہے کیا، اور پھر اب تم بتاؤ کہ بیسیکلی جو میں کر سکتا ہوں وہ تم کر سکتے ہو۔ یہی تو ان کا کوشچن ہے، یہی تو دعویٰ ہے کہ تم تو میرے خلیفہ ہو، تم تو یہ کرو گے، اور تمہارے اندر میں نے جو شعور ڈالا ہے بیسیکلی وہ اسی چیز کا ڈالا ہے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، انہی کو جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو وہ عہد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اور عہد کس کے ساتھ انہوں نے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انہوں نے عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور بیعت بیسیکلی کیا کی؟ بیعت سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا، کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور ہر وہ اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑے جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سمجھنی ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، اور مثال دینے کے بعد انہوں نے کہی کہ یہ فاسق و فاجروں کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے، اسی سے وہ بہکتے ہیں۔ بہکنے کے بعد کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب عہد سے مراد ہے غلامی۔ یہ ہے وہ تعلق جو بیسیکلی کیا ہے، یہ جو انسان جو عابد ہے اس کا عشق ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ پہلی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کی غلامی میں آ گیا؟ اگر میں نے عہد کر دیا تو اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں بہت بڑی بڑی، اگر وہ ذمہ داریاں میں پوری نہیں کر پا رہا اور میں نہیں کر رہا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ اگر میں ان کی اتباع نہیں کر رہا اور زندگی جس طریقے سے انہوں نے گزاری اس طریقے سے نہیں گزار رہا، تو پھر میں اس عہد کو پامال کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی جو ہے وہ کتنی خطرناک ترین جو ہے وہ وعید آپ کہہ سکتے ہیں دے دی ہے قرآن کریم کے اندر، کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے، وہ وہی فسق ہے جو اس کے دلوں میں لگے گا۔ وہ کیا کرے گا کہ وہ دین میں پھوٹ ڈالے گا، پھر اور پھوٹ ڈالنے کے بعد کیا کرے گا کہ وہ ہر اس تعلق کو کاٹ ڈالے گا جس کو جوڑے جانے کا حکم ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، بھائی بھائی کی غیبت کرے گا، مسلمان مسلمان کا دشمن ہوگا،
فرقہ پرستی جو ہے وہ عام ہوگی۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جب تم میرا عہد توڑ دو گے، اور جب تم عہد توڑو گے تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا، تمہیں میں معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ فسق کو داخل کر دوں گا، اور اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ تمہارا جو آؤٹ کم ہے وہ منافقت ہے، تم وعدہ خلاف ہوگے، تم امانت میں خیانت کرنے والے ہوگے، تم تکبر کرنے والے ہوگے، تم علم پر تکبر کرنے والے ہوگے، تم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے میں پھوٹ ڈالنے والے ہوگے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ تم شخصیات کو بچانے کے چکر میں، تم فرقوں کو بچانے کے چکر میں لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لائک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی نہیں پیروی کرو گے جو انہوں نے کہا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی ہے وہ اختیار نہیں کرو گے، اپنا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناؤ گے، تمہارے رول ماڈل کچھ اور ہوں گے۔ تو رول ماڈل مینس جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سب سے محبت، اور رول ماڈل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ مومن کی زندگی میں اور کچھ اگر ہے تو وہ غلط ڈائریکشن پہ۔ اور اس کے بعد جو فساد پھیلانے کے حوالے سے تو آپ خود دیکھ لیں، میں نے سب سے پہلے بات کی زمین کی، اور پھر ہم نے بات کی آسمان کی۔ اوزون لیئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں وہ انسان کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو آپ ڈسٹرائے کریں گے، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے اپنی عیاشی کرنے کے لیے جو پورے کے پورے آپ دیکھ لیں، جو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں، جو ایئر کنڈیشننگ سسٹمز ہیں پوری دنیا میں، اور ان کا جو لاس ہے، اور جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کی انوائرمنٹل پولوشن ہے، اور جو بیسیکلی اس کی ڈسٹرکشن ہے، اور اسی طریقے سے جو ہم ریفریجریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں، ان کی جو گیسز ہیں جو بیسیکلی ایمٹ ہوتی ہیں، اس سے آپ کی جو اوزون لیئر کی ڈسٹرکشن ہے، اب تو یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ اس لیول تک ڈسٹرائے ہو گئی ہے کہ بہت ساری جو مطلب دنیا کے اندر کچھ ایسے حصے ہیں جس پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ خطرناک قسم کی جو چیزیں ہیں وہ امپیکٹ کر رہی ہیں۔ اور قصور کس کا ہے؟ یہ انہی فاسق لوگوں کا قصور ہے، یہ انہی لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے بیسیکلی دنیا کی حوث کے اندر جو ہے وہ اندھے ہو چکے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان سائنٹسٹ تو زہریلی چیزوں کے اوپر تو کام ہی نہیں کرتے تھے، مطلب ان کا جو کام تھا سارا کا سارا وہ تو بیسیکلی جو ہے وہ دریافت کی سائڈ پہ جاتے تھے، مطلب پوائنٹ اس کہ وہ تو ہیومینٹی کو سرو کرتے تھے، وہ تو کبھی بھی بیسیکلی جو ہے وہ اس کو رول یا حاکمیت ڈکلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جو اسلامک سائنٹسٹ گزرے ہیں انہوں نے جتنی بھی بیسیکلی ریسرچ کیا، آپ دیکھ لیں کتنا آپ کا اس وقت بایولوجیکل وارفیئرز ہے، اور یہ ساری کی ساری جو یہ ایلوپیتھی کی جو میڈیسنز ہیں، اس کے امپیکٹ انسان کی صحت کے اوپر کیا ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو پیسٹی سائڈز ہم یوز کرتے ہیں، مطلب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو بیسیکلی وہ زہریلے پیسٹی سائڈ جو زمین پہ ہم بیسیکلی ڈفرینٹ فصلوں پہ لگا رہے ہیں، یہ اتنی زہریلی چیزیں ہیں کہ یہ زمین کی جو ہماری بیسیکلی جو قدرتی اس میں سے ہم کچھ اگا سکتے ہیں وہ صلاحیت ہی ختم کرتے ہیں۔ تو ظالم کون ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ انسان خود ہی ظالم ہے، انسان خود ہی سرکش ہے، تو سرکشی بھی انسان کر رہا ہے، ظلم بھی انسان خود کر رہا ہے، اور وہ مانتا بھی نہیں۔ تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اب جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مشرکوں سے، جتنے بھی مشرک ہیں ان سب سے، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ معاہدہ الست کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہماری موت سے ہی زندگی ہے، اور پھر زندگی سے موت ہے، اور پھر زندگی ہے۔ تو اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ پانی کتنی فارمز میں ہوتا ہے۔ پانی جو ہے وہ آئس ہے تو پانی، بٹ وہ ایک فارم تو ہے۔ پانی لکوڈ بھی ہے مگر وہ فارم تو ہے تو دونوں ہی فارمز۔ بٹ چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ انسان جب تک یہ جو ایک باڈی جو اس کو دی گئی ہے، جب تک یہ ہے اس وقت تک انسان اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ انسان اس قابل نہیں رہے گا، مطلب کسی نے انسان کو قتل کر دیا، تو وہ انسان بیسیکلی اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کی روح اس کے اندر رہ سکے، وہ پرواز کر جائے گی ایک جہاں سے دوسرے جہاں۔ ہم بات بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ روح کہاں جاتی ہے۔ معاہدہ الست جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک معاہدہ الست پہلے ہماری روح نے کیا، یہ روحوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد بیسیکلی کیا ہے کہ پھر انسان کو کیا کر دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ معاہدہ الست کے بعد اس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ معاہدہ الست اب ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، ایک منافق ہے۔ یہ میرے سے اللہ تعالیٰ نے کب کیا تھا؟ تو وہ کیوں مانتا ہے کہ وہ 9 مہینے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں 9 مہینے کیا ہوا، مگر وہ اس کو پھر بھی مانتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ وہ تمام سائنٹیفک چیزوں کو مانتا ہے۔
اور اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر میں تمہیں قبر میں زندہ کر دوں گا ایک اور جہاں کے اندر، یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایٹم آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اب تو یہ چیز مطلب سائنس خود اس چیز کو ماننا شروع ہو گئی ہے کہ ایٹم اور انرجی ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، مادہ اور انرجی ایک سیم چیز ہے۔ اور اس ٹائم اس چیز کے اوپر سائنس خود اسٹرائیو کر رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ بیسیکلی جو وہ وننس ہے وہی سب کچھ ہو۔ تو یہ تو خود دنیا اس طرف آ رہی ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی نہیں مانتے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو ان سوالوں کے ساتھ بیسیکلی جو ہے وہ آج ہم اس پروسیس کو سمجھ لیتے ہیں کہ معاہدہ الست، اور معاہدہ الست کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ٹائم کے لیے جو ہے آزمائش کے لیے، جانچنے کے لیے یہاں بھیجا، اور بھیجنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے عمل۔ اگر ہم دنیا کے اندر ایمان والے ہیں بغیر عمل کے، ایمان کا کوئی ایمان کا انسان سے لینا دینا نہیں، ایمان انسان کا عمل سے پورا ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جب ہم اپنی نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں تو اس سے مراد ہے اس کی اطاعت نمبر 1 اور اس کی عبادت۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں۔ تو آج کا رکوع جو ہے ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور میں صرف اور صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر تدبر کریں، سوچیں، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ برائیاں جو مجھ میں ہیں میں ان کے اوپر جو ہے توبہ اور استغفار کروں۔ وہ برائیاں جو آپ لوگوں میں، سب میں، انسانوں میں نظر آ رہی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہم نے شروع بھی جو ہے وہ ربیع الاول کے اوپر جو ہے وہ بات کی، یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ آئے تو ان کو ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ وہاں کے جو پیگنز ہیں، جو وہ لوگ جو بیسیکلی عربس تھے، جو ان کے خطرناک ترین دشمن تھے، وہ کس نام سے جانتے تھے؟ صادق اور امین۔ تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔